बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम स्पीकर साहब, सदर आज़ाद जम्मू और कश्मीर, वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर, लीडरान मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के, और क्योंकि ये बात गुफ्तगू जो है वो कश्मीर के उस तरफ भी जाएगी जो मकबूजा है, जहाँ पर जुल्म और ज़्यादती है, तो मेरे मकबूजा कश्मीर के भाइयों और बहनों और पाकिस्तानियों की तरफ भी ये बात जाएगी, तो पाकिस्तानियों, और इसके साथ साथ इंटरनेशनल फोरम्स पर भी बात जाएगी, तो मैं उनसे भी ख़िताब करूँगा। तो मैं आपकी इजाज़त चाहता हूँ कि बीच में अंग्रेज़ी के अल्फाज भी इस्तेमाल कर लूँ, ताकि जहाँ पैगाम पहुँचना है वहाँ पैगाम भी पहुँचे। अल्लामा इकबाल ने, मैंने अभी ज़िक्र किया था कि अल्लामा इकबाल ने 1930 के अपने मुस्लिम थाट्स रिकन्सिलिएशन, मुस्लिम थाट्स के हवाले से जो तकरीरें की, सारी अंग्रेज़ी में की, क्योंकि उनको पैगाम अब भारत अंग्रेज़ साम्राज्य की तरफ भी भेजना था। तो मैं आप सब लोगों का मशकूर हूँ कि आपने जिस अंदाज से यहाँ गुफ्तगू रखी, और इस बात पर भी मशकूर हूँ कि जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक़ है, ये ज़रूर हम बहस कर सकते हैं कि इस पर ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और हुकूमत को ज़्यादा काम करना चाहिए, मगर इसके अंदर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। तो लिहाजा मैं हिंदुस्तान को ये बावर करना चाहता हूँ कि कश्मीर के मामले में हर पाकिस्तानी, सारी हमारी सियासी जमातें, हर कश्मीरी जो यहाँ पर है और जो कश्मीर के ऊपर, जिनके ऊपर आप जुल्म व सितम कर रहे हैं, सब कश्मीरी एक ही अंदाज से सोचते हैं। और ये है बहुत बड़ी ताकत। इसको इस वक्त हथियार से दबाया जा रहा है, इस वक्त इसको इस अंदाज से दबाया जा रहा है जो दुनिया की एक फ़लसफ़े के अंदर एक तब्दीली आई है, जिसका मैं यूँ ज़िक्र कर दूँ कि मेरी समझ में ये बात नहीं आती थी कि दुनिया में जुल्म व सितम होता है, इदारे भी बने हुए हैं, मगर हल की तरफ नहीं जाते। तो एक कॉन्सेप्ट पिछली सदी से शुरू हुआ, और वो है ह्यूमन वॉर का, कि जंग या जुल्म यहाँ तक करो कि लोग बहुत ज़्यादा इसके ऊपर आवाज़ ना उठे, सीज़ फायर भी करो, सफ़ेद झंडा भी उठाओ, उस दिन लाशों को भी दफनाओ और फिर शुरू हो जाओ। मगर जो उसूल हैं, जिन बुनियाद के ऊपर अक़दार हैं, जिन बुनियाद पर उस पर फैसला ना करो। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अगर आप तारीख़ में देखें, सबसे पहले लियो टॉल्स्टॉय ने इस बात को दुनिया को बताना शुरू किया कि ये ह्यूमन वॉर के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि अमन को बिल्कुल ही बालाए ताक रख दिया जाए। ह्यूमन वॉर के चक्कर में ऐसा ना हो कश्मीर जैसे, उसने तो कश्मीर नहीं देखा होगा, कश्मीर जैसे मामलात के अंदर थोड़ी थोड़ी जंग व जदल करते रहो, जुल्म व सितम करते रहो, मगर एक ह्यूमन वॉर चले और उसके अंदर लोगों को टोटल पीस के बजाय स्कर्मिशेस के अंदर दुनिया की तारीख चलती रहे। और इस पिछली सदी के अंदर आप यही देखेंगे कि इसी अंदाज से जो मामला मुलतवी किया जा सकता है वो मुलतवी किया जा रहा है, जिसके अंदर कश्मीर अपनी जगह बड़ी अहमियत रखता है। तो मैं तारीख़ से आप सब लोग वाकिफ़ हैं, मगर दुनिया शायद ना वाकिफ़ हो। मैं ये कहना चाहता हूँ दुनिया को बताने के लिए कि जो कुर्बानियाँ कश्मीरियों ने दी डोगरा राज के अंदर, जो कुर्बानियाँ पाकिस्तान बनते वक्त दी, और जो कुर्बानियाँ आज तक दे रहे हैं, उस हवाले से पाकिस्तान इस बात को पहचानता भी है और दुनिया को दिखाना चाहता है, बताना चाहता है कि कम से कम 1 लाख अफराद यहाँ शहीद हुए और क्या क्या जुल्म बर्दाश्त किया। मावराए कत्ल हिंदुस्तान, वहाँ इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर है, खिलाफ कायदा गैर कानूनी हरासत में नौजवानों को रखना और सबको रखना, ये वहाँ पर जारी है। जाली मुकाबले जिसके अंदर एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हो रही हैं, वो वहाँ पर मुसलसल जारी हैं। मीडिया को बंद इसलिए किया गया है कि ये बातें दुनिया को नजर ना आए। ऐसे ही वहाँ पर अमन है, तो मैं इंडिया को चैलेंज करता हूँ कि मीडिया खोल दो, लोगों को जाने दो, यहाँ के लोगों को जाने दो। अमन के लिए ज़रूरी है, अगर अमन का दावा करते हो तो खोलो रास्ते, लोगों को जाकर देखने दो। अगर अमन का दावा करते हो, दुनिया को कहते हो कि वहाँ सब कुछ ठीक है, तो दुनिया के मीडिया को जाने दो, सोशल मीडिया को आज़ाद करो। ये मुसलसल जो बंदिश है वो इसी वजह से बंदिश है कि वहाँ जुल्म सितम चल रहा है। मासूम आबादी के मुहासरा करना,
تلاشی لینا اور اس کے اندر جو ظلم کرنا وہ بھی وہاں جاری ہے۔ حراستی تشدد کی کہانیاں آپ سنتے رہتے ہیں، اس میں جانیں بھی لے لی جاتی ہیں، مارا پیٹا جاتا ہے، پوری کمر توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نوجوان کے اندر کوئی ہمت ہی باقی نہ رہے۔ مگر کیا وہ انسانی تاریخ نہیں جانتے؟ یہاں پر میں اگر آپ کو مثال دوں کہ جو یہودیوں کے ساتھ جو ظلم ہوتا رہا یورپ کے اندر، جس کے اندر میں ذکر کروں کہ گھیٹو جو تھا برلن کے اندر، وہ 20 فٹ چوڑا اور 2-3 کلومیٹر لمبی آبادی تھی، جس کے اندر ہر روز یہودی جرمنی کے اندر لیبل کے ساتھ پھرتے تھے، اپنی گردن پر لٹکاتے تھے تصویر کے ساتھ کہ میں یہودی ہوں، تو وہ باہر نہیں رہ سکتا تھا، وہ مجبوراً اس گھٹوں کے اندر رات کو آتا تھا، جو 15 میٹر چوڑا، جو ہے جیسے آج غزہ ہے۔ کیا یہ وہ نہیں جانتے کہ اس کے باوجود یہودیت کا جو بات کرتے تھے وہ دبے نہیں؟ یہ دوسری بات ہے کہ وہ بھول کر دوبارہ ظلم وہی کر رہے ہیں جس ظلم سے وہ گزرے، مگر قوموں کو آپ دبا نہیں سکتے، یہ انسان کی تاریخ رہی ہے۔ اور پھر کوئی قوم سوچے کہ مسلمانوں کو دبا لو، اس کا بھی امکان نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا، تاریخ اللہ میاں کے ہاں تاریخ جو ہے وہ صدیوں پر محیط ہوتی ہے۔ ہمارا ظلم روزانہ کا ہم اپنی زندگی کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، مگر یہ ظلم ختم ہوگا۔ کوئی بچہ ایسا پیدا نہیں ہوگا کشمیر میں جو آزادی کی آواز نہ اٹھاتا ہو، کوئی ماں ایسی نہیں ہوگی جو جنم دے بچے کو جو تربیت نہ کرے کہ آزادی کے لیے کھڑے ہو، کوئی سیاسی تحریک ایسی بن نہیں سکتی جو ایکسیپٹیبل ہو لوگوں کو دھوکہ دیا گیا۔ کس کس کا نام میں لوں؟ لوگوں سے وعدے کیے گئے، اور اگر ایسے ہی وعدے پورے ہوتے تو شاید آج کشمیر کے اندر وہ حالات نہ ہوتے۔ تو وعدے تو دھوکہ تھے، وعدے تو چاپلوسی تھے، وعدے تو جب کیے گئے جب آپ جیسے لوگوں نے اور آپ کے اکابرین نے، ماشاءاللہ مجاہدین کی اولاد یہاں بیٹھی ہے جنہوں نے اس خطے کو آزاد کیا۔ تب پریشانی ہوئی، تب راتوں رات بھاگ کر یونائٹڈ نیشنز گئے، اور ہم نے بھی بات سن لی، ہم بھی سمجھے کہ دنیا امن چاہتی ہے، دوسری جنگ عظیم سے نکلی ہے، اس وقت ہندوستان آزاد ہوا ہے، قانون کے راستے چلو۔ جب قائد اعظم کو یہ کہا گیا سر ظفر اللہ خان نے کہ جی گرداسپور ہیز بین گیون ٹو انڈیا، تو قائد اعظم نے کہا وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈیلے دا لبریشن آف پاکستان بٹ وی ول انشور اباؤٹ کشمیر، کیونکہ جو شرارتیں جس انداز سے چل رہی تھیں، گرداسپور دیا گیا، وہ انڈیا کا کنیکشن بنایا گیا کشمیر کے ساتھ، ورنہ کنیکشن نہیں ہوتا۔ یہ وہ تعصبات ہیں جس کی بنیاد پر ہمارے لیے مسائل کھڑے کیے گئے، مگر یہی فلسفہ جو بنیادی فلسفہ تھا، استصواب رائے، پاکستان جمہوریت کے راستے بنا ہے۔ بہت کم ممالک دنیا میں جمہوری راستے سے بنے، پاکستان جمہوریت کے راستے بنا ہے۔ پاکستان مسلمانوں سے پوچھا گیا تم کس خطے کے ساتھ کہاں جانا چاہتے ہو، تو لوگوں نے پاکستان کے لیے ووٹ دیا۔ اچھا، جو کنٹیگوس ایریاز تھے، پنجاب ڈیوائیڈ ہوا بیسڈ آن ووٹ، اور ریاستوں کے لیے دوسرا اصول تھا، کچھ ریاستوں کے لیے حیدرآباد کے اوپر ہندوستان نے قبضہ کیا، مناورا جونا گڑھ کے اوپر ہندوستان نے قبضہ کیا، کشمیر کے اوپر بھی وہی پرنسپل آنا چاہیے تھا کہ کیونکہ مسلمان اکثریتی ریاست تھی تو مسلمان اکثریتی ملک کے ساتھ اس کا الحاق ہونا چاہیے تھا۔ میں سمجھتا ہوں جو کشمیر میں بات گزر رہی ہے اس میں قیادت کی نظر بندی، مسلسل نظر بندی، کتنا عرصہ علی شاہ گیلانی کو نظر بند رکھا گیا، مگر مجال ہے ان کی آواز مدھم پڑی ہو کہ ہم ہیں پاکستانی، پاکستان ہمارا ہے، کب مجال ہے کوئی فرق پڑا ہو، ضعیف آدمی، مجاہد، نوجوان آدمی جس کے اندر جذبہ جو ہے وہ اس عمر کے اندر بھی ایک جوانوں جیسا جذبہ تھا، اگر اس کا بس چلتا تو وہ سڑک پر بھی شہید ہونے کو تیار تھا، اس کو نظر بند کر کے رکھا گیا۔ تو قیادت کو محصور کیا جاتا ہے، گھروں کو مسمار کیا جاتا ہے۔ یہ کون سا قانون ہے دنیا کا؟ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے اعتبار سے بھی دیکھ لو، ریپ کو، زنا بالجبر کو ریاستی ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور آپ نے قصے سنے، اتنے تکلیف دہ قصے ہیں کہ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ جس طرح سے ایک بچی کے ساتھ ظلم کیا گیا کیونکہ وہ مسلمان بچی تھی، اور اتنی گھناؤنی کیفیت یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے ہندوتوا کی
یہ نفرت کی کہ ہندوستان اپنی تاریخ مسخ کرنا چاہتا ہے، مٹانا چاہتا ہے، جو بھی پچھلے 300-400 سال کی تاریخ ہے اس کو مٹا کر نئی جھوٹی تاریخ لکھنا چاہتا ہے. لکھے وہ، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. ہندوستان کے 1/4 حصے میں جا کر سارے ہندوؤں کو بسا لے، مسلمانوں کی جگہیں آزاد کر دے، چھوڑ دے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس بات پر. مگر اس نئی تاریخ رقم کرنے کے اندر جو ظلم و زیادتی کرو، مسلمانوں کو گلیوں میں آگ لگاؤ، مسلمانوں پر ظلم کرو، حجاب کے اوپر مسلمان لڑکیوں کو کہیں جانے نہ دو، تو یہ وہ دو قومی نظریہ ہے جس کے اوپر ہندوستان بار بار یہ بتا رہا ہے کہ وہ دو قومی نظریہ صحیح تھا. پیلٹ گرلز کا استعمال ہوا، ظلم ہے. دنیا بولتی نہیں ہے، کیوں نہیں بولتی بھئی؟ ہیومن رائٹس پر تو بولو، کوئی پابندیاں لگاؤ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا اس کا تماشا دیکھتی رہے؟ تو لہٰذا میں آپ سے جو بات کرتا ہوں یہ تو ماضی تھا، ایک حال ہے. میں آپ سے یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ مستقبل کیا ہے، کیونکہ کوئی گفتگو مستقبل کے بغیر نہیں ہوگی. ہمیں جو نظر آ رہا ہے راستہ، اس کو ہم نے صرف سکویز کرنا ہے. آزادی، کشمیر کی آزادی کا مجھے یقین ہے، ہر پاکستانی بچے کو یقین ہے، ہر مقبوضہ کشمیر کے بچے، بڑے بوڑھے، جوان، عورت، ماں، بہن، سب کو یقین ہے کہ کشمیر آزاد ہوگا. اس ٹائم فریم کو ہم نے سکویز کرنا ہے. اس ٹائم فریم کے اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں کہ جو جد و جہد ہے یہ جاری ہے. ایک ایک خون کے قطرہ جو بہا ہے، جس نے اس جگہ کو آباد کیا ہے، جس نے پاکستان بننے میں اس کا رول ہے، جو کشمیر کی آزادی میں اس کا رول ہے، اس کا ریکگنیشن میں سمجھتا ہوں کہ اس فورم پر یہاں سے ہٹے بغیر کرنا. اب وہ زمین کے اندر بھی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، تخلیل آبادی کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں، ڈیموگرافک چینج کرنا چاہتے ہیں. بٹ لیٹ می ٹیل انڈیا کہ they will not be successful in that. No nation on earth has been successful in removing people from a land and establishing roots for other people. It will not happen. You will create more bitterness to come back and hit you harder. If you have seen the resistance of the Kashmiri people, you have not seen what will come in the future if you keep on doing this. جس طرح سے مسلمانوں کو تم آئسولیٹ کر رہے ہو انڈیا کے اندر، جس طرح سے مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہو، جس کے اوپر عمران خان نے بار بار یہ کہا یہ جینوسائیڈ کی طرف جا رہے ہیں. جینوسائیڈ کا راستہ بڑا سمپل سا ہوتا ہے. جینوسائیڈ میں ایک آبادی کو بدنام کیا جاتا ہے. نازیوں نے یہودیوں کو بدنام کیا پہلے، پھر یہ کہا کہ یہ ہر انداز سے ایکسپلائٹ کریں گے، پھر ان کی جنریشن کو آئسولیٹ کیا، کلچرلی آئسولیٹ کیا، اور پھر تقریریں کر کے خاموش ہو گئے، اور لوگ پھر سڑکوں کے اندر جینوسائیڈ کرتے ہیں. وہ نظر آ رہا ہے ہم کو. ہم وارن کر رہے ہیں دنیا کو کہ ہندوستان اپنے ہاں جینوسائیڈ کر رہا ہے، اور کشمیر کے اندر بھی وہی کیفیت کرنے کی نیت ہے. کشمیر کے اندر آفیشیل ایکشن کے ذریعے جینوسائیڈ، چینجنگ آف پاپولیشن، ڈسٹرائنگ پیپلز لائیولیہڈ. اور جب ہم سیاسی باتیں کریں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچیں، دنیا سوچے، انڈیا، یو مسٹ ریممبر دا فیکٹ دیٹ واٹ یو آر ڈوئنگ ان کشمیر، اس کے ساتھ ساتھ دی ایفیکٹ آن دا اکانومی آف کشمیر. روزگار پر کیا ایفیکٹ پڑ رہا ہے، سوسائٹی پر کیا ایفیکٹ پڑ رہا ہے، پوری نوجوان نسل کو جس طرح سے تم نے تشدد کا، اپنی بندوق کی گولی پر تشدد کا نشانہ بنایا ہے، اس میں کیا کیوس کریٹ کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں لوگ معاف کر دیں گے؟ کوئی معاف نہیں کرے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر آپ انویسٹمنٹ لائیں گے؟ ایک تو آئی چیلنج دا فیکٹ کہ وہاں انویسٹمنٹ نہیں آئے گا. آئی ایشور دا پیپل آف کشمیر کہ جیسے ہی اس کے سلوشن کے قریب آئیں گے وہ سارا انویسٹمنٹ بھی ضبط ہوگا، سب ایک ایک خطہ، ایک ایک چپا واپس ملے گا، کوئی لے نہیں سکتا اس کو. ہماری زمین مجال ہے کوئی اس کو لے سکے؟ دنیا کے قانون ہیں، انسانیت کے قانون ہیں. کب آئیں گے یہ عمل کے اوپر کب آئے گا؟ مسلمان ظلم نہیں کرتا، مگر ظلم سہتا بھی نہیں ہے، ظلم سہے گا بھی نہیں. اور اگر آپ تاریخ دیکھیں گے تو تاریخ یہی ثابت کرتی ہے کہ اسی انداز سے معاملہ بنے گا. اب یہ جو آرٹیکل 35A اور 370 کے اعتبار سے ہمیں کوئی سروکار نہیں اس سے، مگر 35A اس بات کا راستہ تیار کرتا ہے کہ ڈیموگرافک چینجز لی جائیں، وہاں کو سٹیزن شپ وہاں پر دی جائے. اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں اور پروٹیسٹ کرتے رہیں گے. میں کشمیری عوام جو ادھر ہیں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ اس جھانسلے میں نہیں آئے، اب اس جھانسے میں نہیں آئے. اہتمام کریں اس بات کا کہ آپ کی آواز باہر نکلے.
اور میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، کیونکہ آپ کے تعلقات زیادہ ہیں، میری تو اپیل جائے گی، آپ کے تعلقات زیادہ ہیں کہ آپ ان سے کہیں کہ وہاں کی امیجری، وہاں کی مشکلات، یہ جو انہوں نے آواز گردن پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، اس سے آواز پھر بھی نکالیں۔ یہ ایک ٹول ہے دنیا کا۔ دیکھیے، یہ ہم نے طے کر لیا کہ ہم پرامن انداز سے چاہتے ہیں آزادی، یہ ہم نے طے کر لیا۔ ہم بین الاقوامی قوتوں کو پورا موقع دینا چاہتے ہیں، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہو، چاہے آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس ہو، اور چاہے دوسری ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز ہوں، ہم موقع دینا چاہتے ہیں۔ مگر جو کشمیری مظلوم ہے وہ کب تک موقع دے گا؟ وہ تو آج ہتھیار اٹھاتا ہے، پھر آزادی کی جنگ کرتا ہے۔ اور یہی مسلمان کے اوپر مجھے خیال ہے کہ جس طرح سے، جس انداز سے یہ دیوار سے لگا رہے ہیں، مسلمان بھی اسی انداز سے بات کرے گا۔ تو 7 دہائیوں کا ظلم، میں عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، میں آپ لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو آزاد کشمیر کے باسی ہیں، کیونکہ آپ ہی کے رشتہ دار وہاں پہ جانے دیتے ہیں۔ پاکستان یہ وعدہ کرتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے، اس میں کوئی شبہ آپ کوئی کسی انداز سے نہیں رکھیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم پولیٹیکلی ایک دوسرے کو کرٹیسائز کریں کہ کم کرو یا زیادہ کرو۔ کوئی کشمیر کو بیچ نہیں سکتا۔ یہ غلط فہمی کیوں ذکر میں آتی ہے؟ کس پاکستانی کی مجال ہو سکتی ہے کہ کمپرومائز کرے؟ مگر کبھی کبھی یہ بات سننے میں آتی ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں احتیاط کرے۔ کون بیچے گا؟ جو قائد اعظم نے وعدہ کیا، جو مسلمان اپنے آپ سے وعدہ کرتا ہے، کس کی مجال ہے کہ بیچنے کا سوچے بھی؟ مگر اپنے ڈائلاگ کو پہ اندر احتیاط کریں۔ پھر یہ جو فیک نیوز کا حملہ ہے دنیا کے اندر، اس سے محتاط رہیں، جھوٹی خبروں سے محتاط رہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہائیبرڈ وار ہے، اس کے اندر فیک نیوز کتنی تیزی سے چلتا ہے اور کتنی تیزی سے پھیلایا جاتا ہے؟ مجھے اور آپ کو لڑانے کی کوشش کی جائے گی، اس میں محتاط۔ کشمیر کے معاملے میں ڈونٹ بلیو اینی تھنگ ایکسپٹ فار دا فیکٹ دیٹ آل آف اس وانٹ دا لبریشن آف کشمیر۔ کوئی ریئل اسٹیٹ ہے؟ یہ ریئل اسٹیٹ نہیں ہے، یہ ہمارے دلوں کا جوڑ ہے۔ یہ وہ خون ایک ہے، یہ خون پسینہ ایک ہے، وہ ایک ایک قطرہ جو بہا ہے وہ ایک ہے۔ وہ ان ماؤں کی جو چادریں جن کے سروں پر سے ہٹائی گئیں، ہم ایک ہیں۔ جو نوجوانوں نے جانے دیے، ہم ایک ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں انڈیا کو خاص طور پر اور دنیا کو وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ یہ راستہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اس راستے پر چلنے سے دنیا کے اندر امن کا راستہ پھر نہیں کھلتا۔ اور یہ جو ریزولوشنز ہیں، ایک تھوڑی ہے۔ ریزولوشن 38، 39، 41، 51، 80، 91، 96، 98، 122، 123، 126، جس پر ہندوستان نے سارے کشمیر سے ریلیٹڈ ریزولوشنز ہیں۔ کیوں سو گئے ہو اس کے اوپر؟ انصاف دنیا میں کون سا ادارہ کرے گا؟ تو لہٰذا ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں، دنیا کو میسج دینا چاہتے ہیں، اور خاص طور پر اپنے کشمیری بھائیوں سے، بہنوں سے اکراس دا لائن آف کنٹرول، ہم آپ کے ساتھ، آپ کی قربانیوں کو ریکگنائز کرتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں پرامن حل کی۔ نہیں ہوگا تو ہم سب مل کر یقینی بنائیں گے، اپنی زندگی میں یقینی بنائیں گے، آپ کی زندگی میں بنائیں گے کہ کشمیر آزاد ہوگا، اور ہم ہیں پاکستانی، پاکستان ہمارا ہے کہ نعرے کے اوپر میں اپنی بات کو اختتام کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔